अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। लेक्चर नंबर 8 इल्मुन नहव का अब रिकॉर्ड करने लगा हूँ। इससे पहले 7 लेक्चर जो है वो अपने चैनल के ऊपर मैं अपलोड कर चुका हूँ। सोल्यूशन बाय डॉक्टर रियाज, उसके ऊपर मैं अपलोड कर चुका हूँ। और ऑलरेडी जो मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो उसी के अंदर दो चीज़ें मैं पैरेलल में चला रहा हूँ, और कुछ अरबी से रिलेटेड यानी इल्मुन नहव, और उसके बाद आगे भी लेक्चर्स आएंगे इंशाअल्लाह, सर्फ से रिलेटेड भी आएंगे, और इसके अलावा और भी अरबी की चीज़ें साथ आते रहेंगे इंशाअल्लाह। और साथ ही साथ जो दुनियावी तालीम का सिलसिला है वो भी इसी के ऊपर है। उसके ऊपर ज़्यादातर 9, 10th और 11, 12 क्लास के मैथमेटिक्स का पूरा सोल्यूशन मौजूद है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि अरबी के लिए भी अपने लोगों से मेरे चैनल को शेयर किया करें, और मैथ से रिलेटेड भी आप लोग शेयर किया करें। तो इंशाल्लाह एक दूसरे से सीखेंगे। और अगर कोई मसला आता है या कोई मैं गलती करता हूँ तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताया करें। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगता है तो ज़रूर अच्छा कमेंट भी किया करें कि मुझे पता चले कि आप लोग मेरा लेक्चर पसंद कर रहे हैं। जज़ाकल्लाहु ताला। और अभी तक जो हम पढ़ चुके हैं वो बुनियादी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। उसमें इल्मुन नहव की तारीफ़, मौजू, गरज़ वग़ैरह उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं पहले लेक्चर्स के अंदर। और उसके बाद अगले लेक्चर्स में लफ्ज़ की तारीफ़ है, फिर लफ्ज़ की अक़साम है जो कि इसम, फ़ेल और हर्फ़ है। तो फिर इसम की अलामत क्या है वो हम पढ़ चुके हैं, और उसके बाद फ़ेल की अलामात क्या है वो हम पढ़ चुके हैं कि इसम और फ़ेल में हम कैसे पहचान करेंगे। कोई अरबी का हमें कलमा दिया होगा और उसको हम कैसे पहचानेंगे कि ये इसम है, फ़ेल है या हर्फ है, ये बता चुका हूँ। और उसके साथ ही एक तमरीन भी एक अपलोड कर चुका हूँ जिसमें बहुत सारे अरबी के कलमे लिखे हुए हैं और तदरीबुन नहव से वो लिए गए हैं उसकी तमरीन में से। तो वो चीज़ें भी उसके ऊपर है कि आप उस अरबी का लफ्ज़ देखेंगे, उसके पहचानेंगे कि ये इसम है, फ़ेल है या हर्फ है। तो वो एक तमरीन भी आपके आसानी के लिए मैं अपलोड कर चुका हूँ। और उसके बाद इसम की जो पहले तकसीम है वो भी उसके ऊपर है कि वाहिद, तस्नी और जमा क्या है। और उसके बाद जमा की मज़ीद तकसीम भी उसके ऊपर अपलोडेड है। जमा सालिम की तकसीम है, जमा मुकस्सर की तकसीम है, और फिर जमा कसरत की मज़ीद जो तकसीम है वो भी उसके ऊपर है। और उसके बाद आगे लेक्चर्स में वो चीज़ें भी इंक्लूडेड है जिसमें इसम की दूसरी किस्म की तकसीम, जिसमें मुज़क्कर और मुअन्नस की पहचान क्या है वो चीज़ें हैं। और इसम की तीसरी तकसीम में जो चीज़ें हैं वो है मारिफ़ा की तकसीम के जो उसकी पहचान क्या है कि अगर कोई हमें अरबी का कलमा दिया गया हो तो उसको हम कैसे पहचानेंगे कि ये नकिरा है कि मारिफ़ा है। तो वो भी अपलोडेड है। तो इस लेक्चर के अंदर जो चीज़ें मैं कवर कर रहा हूँ वो है मौरब और मबनी में फ़र्क क्या है, और दूसरे नंबर पे जो चीज़ बताने वाला हूँ वो क्या है कि आमिल और मामूल के दरमियान क्या फ़र्क है, और आराब क्या चीज़ है। और उसके बाद आराब की तकसीम है, और मौरब की आराब की हालाती भी इंशाल्लाह मैं बताऊंगा इस लेक्चर के अंदर। सबसे पहले जो चीज़ है मौरब और मबनी। अरबी ज़बान के तमाम अल्फाज की दो किस्में हैं। यानी जब भी हमें कोई कलमा दिया गया हो तो वो कलमा या तो मौरब होगा या मबनी होगा। कोई भी कलमा हो इसमें ये दो चीज़ें हम अप्लाई कर सकते हैं। वो कलमा या तो मौरब होगा या मबनी होगा। अब सबसे पहले हम सीखेंगे कि मौरब क्या चीज़ है। मौरब वो लफ्ज़ है जिसका आखिर आमिल के बदलने से बदल जाए। जैसे जाअ ज़ैदुन, रअयतु ज़ैदन, मररतु बिज़ैदिन। इन मिसालों में ज़ैदुन जो है वो क्या है, मौरब है। ज़ैदुन क्या है, ये मौरब है, क्योंकि आमिल के बदलने से इसका आखिर बदल रहा है। यानी यहाँ पर पहली मिसाल में देखें, जाअ ज़ैदुन, जाअ इसके लिए आमिल है और ज़ैदुन उसके लिए क्या है, मामूल है। इस तरह से दूसरी मिसाल में रअयतु
یہ عامل ہے اور زیدن یہ کیا ہے؟ یہ معمول ہے۔ مررتو عامل ہے اور بزیدن معمول ہے۔ اب عامل جب بدل رہا ہے، جس طرح پہلے جاء تھا اور اگلے مثال میں ہے رأیتو اور تیسری مثال میں ہے مررتو، تو عامل بدل رہا ہے جس کی وجہ سے جو معمول ہے اس کی اعرابی حالت بھی بدل رہی ہے۔ یہاں پر دیکھیں زیدن، یہاں پر دال کے اوپر دو پیش ہے یعنی ضمہ ہے، اور یہاں پر زیدن ہے یعنی دال کے اوپر دو زبر ہے، اور تیسری جگہ پہ دیکھیں مررتو بزیدن، دال کے نیچے کیا ہے؟ دو زیر ہے، یعنی یہاں پر دو پیش ہے اور یہاں پر دو زبر ہے، اور یہاں بزیدن، یہ زیدن کے نیچے دو زیر ہے۔ یہ کیوں؟ کیونکہ عامل بدل رہا ہے۔ عامل کے بدلنے سے جو اس کے بعد معمول ہے اس کا آخری جو کلمہ ہے، آخری جو حرف ہے، اس آخری حرف کا جو حرکت ہے وہ بدل رہا ہے۔ تو جب عامل کے بدلنے سے کسی کلمے کی جو آخری حرکت ہے وہ تبدیل ہو جائے تو جس میں تبدیلی آتی ہے اس لفظ کو کیا کہتے ہیں؟ وہ ہے معرب، کیونکہ اس کا آخر کیا ہے؟ بدل رہا ہے۔ اور دوسری چیز وہ ہے مبنی۔ مبنی وہ لفظ ہے جس کا آخر عامل کے بدلنے سے نہ بدلے، جیسے جاء ہؤلاء، رأیت ہؤلاء، مررت بہؤلاء۔ ان مثالوں میں ہؤلاء مبنی ہے کیونکہ عامل کے بدلنے سے اس کا آخر نہیں بدل رہا۔ تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ عامل اسی طرح ہے، جاء وہاں پر بھی تھا اوپر مثال میں بھی، رأیت، مررت، عامل اوپر کی مثال کی طرح ہے، لیکن وہاں پر زیدن تھا، جاء زیدن تھا، یہاں پر جاء ہؤلاء۔ اب ہؤلاء حمزہ کے نیچے کیا ہے؟ زیر ہے یعنی کسرہ ہے، اور اس طرح سے رأیت ہؤلاء، اوپر والے مثال میں تھا رأیت زیدن، کیونکہ دال کے اوپر دو زبر، اور یہاں پر ہؤلاء آخر کیا ہے؟ حمزہ کے نیچے زیر ہے، کسرہ ہے۔ مررت بہؤلاء، اوپر تھا مررت بزیدن، یہاں پر کیا ہے؟ بہؤلاء۔ اب یہاں پر مبنی کے اندر تینوں مثالوں میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ حمزہ کے نیچے کیا ہے؟ کسرہ ہے یعنی زیر ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عامل تو بدل رہا ہے، جاء، رأیت، مررت، عامل بدل رہا ہے، لیکن جو معمول ہے، یعنی یہاں پر معمول کیا ہے؟ ہؤلاء، ہؤلاء اور ہؤلاء، تینوں مثالوں میں کیا ہے؟ ہؤلاء ہے۔ تو ہؤلاء کا آخر بدل نہیں رہا ہے، اس وجہ سے اس کو ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ مبنی ہے۔ جس کا آخر نہ بدلے وہ مبنی ہے، اور جس کا آخر بدل جائے عامل کے بدلنے سے تو اس کو معرب کہتے ہیں۔ تو ان دونوں میں یہ فرق ہے۔ اب عامل کیا چیز ہے؟ عامل وہ سبب ہے جس کی وجہ سے لفظ کے آخر پر اعراب آئے۔ یہ کبھی اسم ہوتا ہے، جیسے کتاب زیدن، اس میں کتاب کیا ہے؟ یہ اسم ہے، یعنی عامل کبھی اسم ہوتا ہے، یہ سبب ہے جس کی وجہ سے آخر بدل جاتا ہے۔ تو کتاب زیدن، تو یہاں پر جو کتاب ہے اس مثال کے اندر لکھا ہوا ہے کتاب، یہ کیا ہے؟ اسم ہے۔ تو عامل اسم بھی ہو سکتا ہے، اور کبھی عامل جو ہے وہ فعل بھی ہو سکتا ہے، جیسے جاء زیدن۔ اب جاء کیا ہے؟ یہ فعل ہے، جاء فعل ہے، اور اس طریقے سے کتاب زیدن، تو اس میں کتاب کیا ہے؟ یہ اسم ہے۔ اسی طریقے سے کبھی یہ عامل حرف بھی ہوتا ہے، جیسے فی الدار، جب یہاں پر فی الدار میں فی جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ حرف ہے۔ تو عامل اسم بھی ہو سکتا ہے، فعل بھی ہو سکتا ہے، اور حرف بھی ہو سکتا ہے۔ اس کی ڈیٹیل ہم آگے انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو یہاں تک صرف اس کو یہاں تک یہ ڈیفینیشنز ہی سمجھ لیں، یہ تعریف سمجھ لیں کہ عامل کیا چیز ہے۔ تو عامل وہ ہے جس کی وجہ سے وہ ایک سبب بنتا ہے، جس کی وجہ سے جو لفظ ہے اس کا آخر بدل جاتا ہے، اس کا آرام بدل جاتا ہے۔ تو یہ آرام یعنی جس کو ہم معمول کہتے ہیں، تو وہ معمول
اس کا جو آخر بدل رہا ہے، تو اس کے لیے عامل جو ہے وہ کبھی اسم ہوتا ہے، اور کبھی یہ عامل فعل ہوتا ہے، اور کبھی یہ عامل حرف ہوتا ہے۔ اب اعراب کیا چیز ہے؟ تو اعراب وہ حرکت یا لفظ ہے، اعراب وہ حرکت یا لفظ ہے جس کی وجہ سے معرب کا آخر بدلتا ہے، جیسے زیدن کا ضمہ۔ اب آخر میں دیکھیں زیدن کے دو پیش ہیں، اس کو ہم پیش و ضمہ کہتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ حرکت ہے۔ اور اس طرح مسلمون کا واو، مسلمون کا کیا ہے؟ واو، کبھی مسلمینہ ہوتا ہے، کبھی مسلمونہ ہوتا ہے، تو مسلمونہ کا واو ہے، اور مسلمینہ اگر ہوگا تو اس میں یا ہوگا، تو مسلمونہ کا واو، مسلمینہ کا یا، تو اس طرح سے وہ کیا ہے؟ وہ حرف ہے۔ تو معمول، جس طرح میں نے اوپر بتا دیا کہ معمول کیا چیز ہے، معمول وہ لفظ ہے جس پر عامل کی وجہ سے اعراب آئے، جیسے جاء زیدن میں زیدن معمول ہے کیونکہ اس پر عامل جاء کی وجہ سے اعراب آ رہا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اعراب کی تقسیم کے اوپر۔ تو اعراب کی پہلی تقسیم، اس کی دو قسمیں ہیں اعراب کی۔ نمبر ایک اعراب بالحرکت، اور نمبر دو اعراب بالحرف۔ اعراب بالحرکت کیا ہے؟ وہ اعراب جو ضمہ، فتحہ، کسرہ یا سکون کے ساتھ ہو، جیسے زیدن کا ضمہ، زیدن کے آخر میں دیکھیں دال کے اوپر کیا ہے؟ دو پیش ہے، تو ضمہ، اور زیدن کا فتحہ یعنی زبر، اور زیدن کا کسرہ یعنی زیر، اور لم ینصر، لم ینصر کا را دیکھیں، را کے اوپر کیا ہے؟ سکون ہے۔ تو یہ اعراب بالحرکت ہے کیونکہ حرکت بدل رہا ہے، تو یہ جو حرکت ہے چاہے زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، سکون ہو، جس کو ہم عربی میں کیا کہتے ہیں؟ ضمہ، فتحہ، کسرہ اور سکون، تو یہ حرکات ہے، تو اس وجہ سے اس کو کہتے ہیں اعراب بالحرکت۔ اور اس کے بعد دوسری چیز کیا ہے؟ اعراب بالحرف، اعراب بالحرف۔ اب اعراب بالحرف کیا ہے؟ وہ اعراب ہے جو واو، الف یا نون کے ساتھ ہو، یا نون کے ساتھ ہو، جیسے مسلمون کا واو، مسلمون کا واو، رجلان میں الف، رجلان کا الف، اور مسلمینہ، یہاں پر یا دیکھیں مسلمینہ کی یا، اور یضربون کا نون، تو یہ کیا ہے؟ حرف ہے۔ تو اوپر بدل رہا تھا زبر زیر پیش، اور یہاں پر جو بدل رہا ہے یا تو وہ آخر میں واو ہوگا، الف کے ساتھ ہوگا، یا کے ساتھ ہوگا، یا نون کے ساتھ ہوگا۔ اس کے مزید تفصیل انشاءاللہ آگے آتی جائے گی، مزید ان کے سمجھ آ جائے گی۔ یہاں صرف اس کو اتنا ہی سمجھ لیں کہ ہمارے پاس اعراب کی دو قسمیں ہیں، ایک حرکت کے ساتھ ہے اور ایک حرف کے ساتھ ہے، بس اتنا ہی آپ کو پتہ ہو، آگے اس کی تفصیل انشاءاللہ آ جائے گی، آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اب اعراب کی دوسری قسم، اعراب کی تین قسمیں ہیں جس کو ہم کہتے ہیں لفظی، تقدیری، محلی۔ بنیادی طور پر ہم اس کو دو ہی کہیں گے، لفظی اور تقدیری، اور کچھ کتابوں میں محلی بھی لکھا ہوتا ہے۔ اب آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ہم دو کیوں کہتے ہیں، تیسرا لکھا ہوا ہے لیکن کوئی خاص فرق نہ آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ تو اعراب لفظی کیا ہے؟ اعراب لفظی وہ اعراب ہے جو لفظوں میں ظاہر ہو، جیسے جاء زیدن میں زیدن کا اعراب لفظی ہے، یعنی لفظ میں آپ کو نظر آئے، جس طرح آپ کو زیدن نظر آ رہا ہے، کبھی زیدن ہوگا، کبھی زیدن ہوگا، تو آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اب زیدن کے دال کے اوپر کبھی دو زبر ہے، کبھی دو زیر ہے، اور کبھی دو پیش ہے، تو اس وجہ سے ہم کہتے ہیں اعراب لفظی، جو لفظوں میں آپ کو نظر آ جائیں۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ اعراب تقدیری، وہ اعراب جو لفظوں میں ظاہر نہ ہو، جیسے جاء موسیٰ، اب یہاں پر آپ کو زبر زیر پیش میں یہاں پر آپ کو نظر نہیں آئے گا، تو موسیٰ چاہے اس کو ہم جاء موسیٰ کہیں گے، مررتو بموسیٰ ہم کہیں گے، یا جو بھی ہم اس کے ساتھ عامل لگائیں گے تو یہ موسیٰ کا لفظ موسیٰ ہی رہے گا، تو اس وجہ سے اس کے اندر جو
آراب ہے وہ تقدیری ہے، تو اس کے جو آراب ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتے لفظوں میں، تو اس وجہ سے اس کو کہتے ہیں تقدیری۔ یعنی جو لفظوں میں، یہاں پر بنیادی چیز بس یہی سمجھیں کہ آلاب لفظی، آراب لفظی وہ آراب ہے جو لفظوں میں آپ کو نظر آئے کہ اب چینج ہو رہا ہے، زبر زیر پیش ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے، یا جس طرح مسلمونہ مسلمینہ حرف کے ساتھ ہے کہ وہاں پر کبھی مسلمونہ واو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ واو لکھا ہوا ہے، مسلمینہ کبھی آپ کو نظر آ رہا ہے یہ یا لکھا ہوا ہے، لیکن یہاں پر موسیٰ آپ چاہے جا کے ساتھ لکھیں، کسی بھی عامل کے ساتھ لکھیں تو موسیٰ ہی رہے گا، تو اس کا اعراب یا اس کی حالت آپ کو چینج نظر نہیں آئے گی، تو اس وجہ سے اس کو کہتے ہیں اعراب تقدیری۔ اور تیسری قسم ہے اعراب محلی، وہ اعراب جو نہ لفظوں میں ظاہر ہو نہ مقدر ہو، مقدر کا مطلب چھپا ہوا ہونا، سائلنٹ ہو جانا، بلکہ عامل کی وجہ سے ایک فرضی تبدیلی مانی گئی ہو، یعنی مبنی ایسی جگہ واقع ہو کہ اگر اس جگہ کوئی معرب واقع ہوتا تو اس پر لفظی یا تقدیری اعراب آتا، جیسے جاء ہؤلاء میں ہؤلاء کا اعراب محلی ہے۔ اعراب محلی ہے کیونکہ وہ یہ کہتا ہے کہ وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ اعراب محلی وہ ہے جو آپ کو نہ لفظوں میں نظر آئے اور نہ مقدر ہو، بلکہ جیسا ہی نظر آ رہا ہے اس کی جگہ کوئی بھی اگر معرب ہوتا تب بھی اس کا اعراب چینج نہ ہوتا، ایسا ہی نظر آتا، تو اس وجہ سے کوئی خاص فرق آپ کو نظر نہیں آئے گا، تو ہم کہیں گے کہ اعراب کی وہ اوپر والی دو قسمیں ہیں کہ تقدیری ہوگی، اعراب تقدیری یا اعراب لفظی۔ اب جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے معرب کی اعرابی حالتیں۔ معرب کی اعرابی حالتیں یہ ہیں، نمبر 1 حالت رفعی، حالت نصبی، حالت جری، حالت جزمی۔ سب سے پہلے بات جو آپ نے یاد رکھنی ہے، جو اکثر آپ کو ضرورت پڑے گی آگے، یہ ہے کہ حالت رفعی اور حالت نصبی اسم اور فعل دونوں میں ہوتی ہے۔ ایک یہ چیز بالکل ذہن میں رکھ لیں، حالت رفعی اور نصبی اسم اور فعل دونوں میں ہوتی ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز جو ہے وہ ہے حالت جری۔ حالت جری صرف اسم میں ہوتی ہے، یعنی فعل میں حالت جری نہیں ہوتی۔ اور اس کے بعد اگلی جو چیز ہے حالت جزمی۔ حالت جزمی وہ کس میں ہوتی ہے؟ حالت جزمی صرف فعل میں ہوتی ہے، بس یہ چیز ذہن میں رکھیں۔ اب تھوڑا سا میں آپ کو بتایا تو حالت رفعی وغیرہ ہے کیا؟ حالت رفعی یعنی یہ وہ حالت ہے جب اس عامل یا معمول کے اوپر کیا آ جائے، یعنی ضمہ آ جائے۔ حالت رفعی آگے ہم سمجھیں گے اس کو، ابھی فی الحال اس کو یوں سمجھ لیں کہ مبتدا جو ہے وہ حالت رفع میں ہوتا ہے۔ اب مبتدا کیا چیز ہے یہ ذرا بحث لمبی ہو جاتی ہے اور وہ آگے ہم پڑھیں گے، لیکن فی الحال یوں سمجھ لیں کہ حالت رفعی اور حالت نصبی۔ اب یہ ہے کہ مثلا میں لکھتا ہوں زید عالم، زید عالم، زید عالم ہے۔ اب زید عالم، تو اب یہ زید حالت رفع میں ہے اور اس کا یعنی یہ مبتدا ہے زید، اور عالم اس کے کیا ہے؟ خبر ہے۔ تو اب زید کا دال دیکھیں، اس کے اوپر کیا ہے؟ دو پیش ہے، یعنی ضمہ ہے، یہ حالت رفع میں ہے، اور عالم اس کی خبر ہے، تو میم کے اوپر بھی دو پیش ہے، زیدن کے اوپر بھی دو پیش ہے اور عالم کے اوپر بھی دو پیش ہے، یہ دونوں کیا ہے؟ حالت رفع میں ہے۔ اور اس طرح حالت نصبی کہ جب ایسا لفظ یا معمول ایسا ہو جو کہ مفعول کے طور پہ استعمال ہوا ہو تو وہ حالت نصبی میں ہوتا ہے۔ اور اس طرح سے حالت جری وہ اسم جس کے اوپر حرف جر داخل ہو، جس طرح بھی ہم نے دیکھا بزیدن۔ اب با یہاں پر جو ہے با یہ ہے حرف جر، تو اس حرف جر نے زید لفظ کے آخر دال ہے اس کو زیر دے دیا، تو اس کو کہتے ہیں کہ حالت
یہ کیا ہے؟ جری، کیونکہ اس کے اوپر کیا داخل ہوا ہے؟ حرف جر۔ اور اس طرح سے آپ کوئی اور بھی لکھ سکتے ہیں، جس طرح ابھی ہم نے اوپر پڑھا فی الدار، تو فی الدار میں فی جو ہے یہ بھی حرف جر ہے، دار کے اوپر داخل ہوا تو دار کا آخر میں کیا ہے؟ را ہے، را کے نیچے کیا ہے؟ زیر دے دیا، کسرہ دے دیا، تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی حالت جری ہے۔ اور اس طرح سے حالت جزم میں اس طرح اوپر ہم نے پڑھا لم ینصر، لم ینصر۔ اب را دیکھیں، را کے آخری حالت کیا ہے؟ اس کے اوپر سکون ہے، تو یہ اس کو کہتے ہیں حالت جزم۔ تو یہ صرف کس میں ہوتا ہے؟ یہ فعل میں، کیونکہ ینصرو کیا ہے؟ یہ فعل تھا، اصل میں یہ تھا ینصرو، لیکن لم جب داخل ہوا تو اس نے فعل کے آخر کو جزم دے دیا، سکون دے دیا، تو اس کو ہم نے کہہ دیا لم ینصر، تو فعل کے اوپر تو یہ حالت جزمی ہے۔ تو یہ اس ڈیٹیل میں ہم ڈیٹیل بعد میں پڑھیں گے تفصیل کے ساتھ کہ حالت رفعی، حالت نصبی، حالت جری اور حالت جزمی ہے کیا، ان کی ڈیٹیل بار بار آتی رہے گی اور ان چیزوں کو ہم بار بار ڈسکس کرتے رہیں گے، اور یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیزیں بھی ہے اور ہمیں ہر جگہ پہ ضرورت بھی اس کی پڑتی ہے۔ تو انشاءاللہ آگے ہم جا کے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے، تو انشاءاللہ میں آپ سے سیکھوں گا، آپ مجھ سے سیکھیں گے، تو انشاءاللہ ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے اس علم کو آگے بڑھائیں گے۔ جزاک اللہ تعالی۔